alhamdulillah, and because of Hazur Qibla Anamtala's du'as, we are, and Hazur Yusuf Sah's du'as, we are here today. There's their hard work, their jadojahid. Alhamdulillah, Nachi is not a scholar, but I just have a few things to say. I remember Waqia of the Sheikh, and it was similar to what the brother said about when they asked their permission from their mother to go to Baghdad Sharif. And it just, in my mind, I was just thinking that there was another Waqia that I read also, that look at the two things. One is the Zahri, the outward purity on their understanding of Islam, and the other is the reality, the spiritual reality. And one of the Waqiyas with regard to the outward is a Waqia that I remember that during their time in Baghdad Sharif, they heard that somebody lost or either they lost a sheep or their sheep was taken. And when the news reached the Sheikh's ears, they had so much hope of Allah Ta'ala, they did not even eat meat for a whole year, thinking that the morsel of food that they would go inside them would not be lawful for them. That is the immense understanding that, imagine we're living in this Peterborough and we hear a similar kind of Waqia, what we be doing? And look at they're living in a city of thousands of people as well. So look at their understanding of Islam, how every minute, whether they are eating, sitting, sleeping, meeting people, every moment is in the remembrance of Allah Ta'ala, and how they are, living their life. And in every moment they are living in terms of they are in the presence of Hazur Sallallahu all the time. And the spiritual one, Najiz was sitting here thinking of Hazur Yusuf Sahib of Peterborough, that when the people of Baghdad Sharif used to listen to their sermons, and there was sometimes there used to be opposition, they used to ask them to kindly leave the city. And when they used to leave the city, Allah Ta'ala used to, because of their holy and their shakhsiyat was left the city, Allah Ta'ala brought a lot of calamities because of the sins of the people. And then the same people used to invite them back into Baghdad Sharif to say, please, you come back because of your rahmat, because of your purity, because of your maqam, Allah Ta'ala has forgiven you, because of your wasila, Allah Ta'ala will forgive us. And when they used to come back into the city of Baghdad Sharif, there used to be peace all around. Alhamdulillah. Look at the spirituality of these people, that the nur is coming out of their hearts, penetrating the hearts of the whole people of that city, and praying for their rahmat, for their forgiveness. This is the true maqam of these awliya ikram, that they are the representatives of the rahmatul lil alameen. The rahmatul lil alameen has come, and that is why that these people are selected by Hazur Sallallahu to be the representatives. Alhamdulillah. And Nachi is just thinking here that महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिनको सरकार बुलाते हैं. Alhamdulillah, we are here today because of the du'as and nigah karam of Hazur Qibla Anamtallah and their true disciple, their true representative on earth today of Hazrat Khwaja Sufi Muhammad Yusuf Sahib Mudazzal Ali. And Nachi just wants to give one baqi of Hazrat Sahib, and that is that, ever since Nachi's, this is not specific baqi, but just my own personal life, and that is that every time, we be in their presence, all we are thinking about is Allah Ta'ala. And once Nachi's was told by Sufi Waisab, a true thing that just stuck in my heart, and that is, be with the good people, be with the pious people. Why? Because Allah Ta'ala has khas karam on them, and Allah Ta'ala will give you opportunities to do more zikr zakar. Allah Ta'ala, when He looks at these people, He will look, like if I'm looking at some brother and I love that person so much, I will look around him. Who are the people who are following him? When Hazur Sallallahu, their nigah is on these people, they will look, who are the people that love these people? Alhamdulillah, look at that. That is, and those people automatically get affairs Mubarak. And the second thing is, they said themselves that as all bandiyan, as a school, as a school pelane, we are those people who we
Allah Ta'ala has given us sukoon, and we are distributing that sukoon, that peace. So now Chief just want to say that may Allah Ta'ala, all of us, give us the opportunity and the tawfiq to come to these mehfils and sit in the bargah of Qibla Hazrat Sahib, and also to have istiqamat. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Fazan Huzur Khwaja Khwajgan, Darbari Aliya Shah Pishri. MashaAllah, Sufi Asdiq Ali Sahib. Now for the main kitab, the guest speaker, the Imam of Fizan Medina Masjid, Hazrat Allama Akhtar Alvi Sahib. I'd like to welcome him to the stage. Narae Takbir, Narae Narae Risalat, Ya Rasulullah, Narae Risalat, Ya Rasulullah. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد لائق صد احترام سراپا پیکر خلوص و اخلاص مجسمہ خلوص و اخلاص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خلیفہ محمد یوسف اسلمی دامت برکاتہ العالیہ، برادر محترم صوفی محمد اویس نقشبندی اسلمی مجتز اللہ العالی، اور آستانہ عالیہ شہادپور شریف کے مخلص ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ سارا فیض غوث زماں، قطب دوران، تاجدار تصوف، فانی زرین زربخت، خواجہ خواجگان قبلہ عالم حضرت صوفی محمد اسلم نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، اور ان کے ہم سفر، ہم قدم، ہم دم اور رازدار خلوت و جلوت رہبر شریعت پیر طریقت حضرت خواجہ صوفی محمد اصغر اسلمی مجتز العالی، ان ہستیوں کا فیض ہے۔ اور آج میں قبلہ خلیفہ یوسف صاحب کو دیکھ کر نہایت مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ کافی علیل تھے، مجھے بڑی پریشانی تھی کہ یہ بڑے مخلص ہستی ہیں اور بڑے محنتی اور اسلام سے محبت کرنے والے، اور اس سلسلے سے محبت کر کے اس کو پھیلانے والے، ہر ایک سے محبت کرنے والے، ہر دل عزیز، پیکر اخلاص، مجسمہ خلوص و اخلاص۔ اللہ رب العزت ان کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت اور شفا کے ساتھ ان کو استقامت کے ساتھ اپنے دین متین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کا جو پروگرام ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ پروگرام ہے، اور اسی کے ضمن میں صوفی عامر اسلمی صاحب، ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ پروگرام ہے۔ تو میں دونوں عنوان پر
تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا تاکہ میری حاضری مکمل ہو جائے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ربیع الثانی کے مہینے کی 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ ویسے عام طور پر 11 تاریخ کو جو پروگرام ہوتا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 11 تاریخ کو دن 10واں ہوتا، رات 11ویں ہوتی، اب ایک بہت بڑا جلسہ کرتے، جس طرح آپ اس سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، خطابات ہو رہی ہیں انگلش میں، اردو میں، تو آپ بھی بغداد شریف میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک بہت بڑا جلسہ کرتے، جس میں بغداد کے طول و عرض سے کئی میلوں سے چل کر لوگ اس میں شریک ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 70 ہزار افراد کا اجتماع ہو جاتا، ان سب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا اس کے لنگر غوثیہ کہا جاتا، کیونکہ مہمان ہوتے نا سارے، اور حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سب مہمانوں کے لیے کھانا پکتا، لنگر غوثیہ ہوتا، زندگی بھر ان کا یہ معمول رہا، اور یہ دن اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس میں بڑے اہم کام ہوئے تھے، تاریخی دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر کنارے لگی، دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون کے ظلم سے نجات ملی، دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی۔ اور پھر 10 محرم امام علی مقام امام حسین شہید ہوئے، دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی۔ تو تاریخی دن تک بہت سے میں نے اشارہ کیا ہے، بہت سے واقعات اس دن کو ہوئے تھے۔ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے اس دن کا انتخاب کیا، اور ہر 11 تاریخ کو دن 10واں، رات 11ویں ہوتی، اور آپ ایک بہت بڑا اجتماع کرتے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آپ کے مرید دنیا میں اطراف و اکناف عالم میں پھیلے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے شیخ کا یہ معمول قائم رکھنا چاہیے۔ تو جہاں جہاں بھی وہ گئے تو انہوں نے اس دن کو یاد رکھا، اور اس دن کو آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ان کے معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، وہ دن 10واں ہوتا ہے، رات 11ویں ہوتی ہے، مساجد میں، گھروں میں اور دنیا بھر میں 11 تاریخ کو یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی یاد ہے، اور اس کا پس منظر میں نے عرض کر دیا کہ وہ اس دن درس قرآن دیتے، درس حدیث دیتے، درس تصوف دیتے، لوگوں کی اصلاح کرتے، رشد و ہدایت کی باتیں ہوتی۔ تو اس طریقے کو آج تک قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ مہینہ چونکہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، اس لیے بطور خاص اس دن کو منایا جاتا ہے آپ کے عرس کے حوالے سے۔ تو آپ نے بھی اس محفل کو ان کی یاد میں آج کی اس محفل کو منعقد کیا ہے، اور ساتھ ایصال ثواب کے لیے بھی۔ تو میں ان کی ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا کیا تھا۔ جس کو مقام محبوبیت عطا کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر اللہ سے گفتگو بھی ایک لاڈ میں کرتا ہے، ایک پیار سے کرتا ہے۔ اللہ اس کی کسی بات کو پھر رد نہیں کرتا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں کے سالار ہیں نا، تو وہ اپنی مکتوبات کے اندر بھی اس واقعے کو لکھتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس آیت کے تحت اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ذرا ایمان تازہ کرنے کے لیے میں دوہرا دیتا ہوں کہ 2 بیٹے تھے آپ کے۔ تو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک استاد منتخب کیا جس کا نام تھا شیخ طاہر لاہوری۔ شیخ طاہر لاہوری، اب اندازہ کریں کہ کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا فقہی، کتنا بڑا متبحر عالم ہوگا جسے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں کے لیے استاد منتخب کر رہے ہیں۔ وہ ان کے گھر میں آتے، تعلیم دیتے، پڑھا کے چلے جاتے۔ ایک دن عالم کشف میں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے بیٹوں کا جو استاد ہے
اس کی قسمت میں شقاوت لکھی ہوئی ہے، یہ شقی ہے، اور شقاوت کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ یعنی سمندروں کے جیسے علم پی کر بھی، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ جہنمی تھے، جنتی نہ ہو سکے تھے۔ علم ضمانت نہیں دیتا، اس لیے وہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد شقی تھے۔ شقاوت کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، سعید نیک بخت جنت میں ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، شقی شقاوت والے جہنم میں ہوں گے۔ یہ جب معلوم ہوا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو تمہارا استاد ہے تو بڑا کامل، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کی قسمت میں شقاوت لکھی ہوئی ہے۔ بیٹے بھی پریشان ہو گئے۔ اب استاد آتے پڑھاتے، لیکن بیٹے پریشان رہتے کہ ایک طرف علم جیسی نعمت دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کا جو انجام ہے وہ شقاوت، نتیجہ جہنم۔ پریشان رہتے۔ ایک دن استاد نے پوچھ لیا بیٹو کیا بات ہے، میں تمہیں ہر روز کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کر دیا کہ ہمارے ابا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے استاد کی قسمت میں شقاوت لکھی ہوئی ہے، شقی ہیں، شقاوت لکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر شیخ طاہر لاہوری بھی پریشان ہو گئے۔ پھر خیال آیا کہ جو اللہ ان کو میری شقاوت پر مطلع کر سکتا ہے، وہ اللہ ان کی دعا سے میری شقاوت کو سعادت میں بدل بھی سکتا ہے۔ تو بیٹوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے والد سے عرض کرو میری طرف سے کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ بیٹوں نے التجا کی، بار بار گزارش کی، تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ جیسا بھی ہے تو بیٹوں کا استاد۔ خلوت گاہ میں چلے گئے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ شیخ طاہر لاہوری کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ اللہ نے لوح محفوظ سامنے کر دیا اور فرمایا احمد سرہندی یہ تو شقاوت جو ہے یہ لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، قضا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قضاء مبرم اور ایک قضاء معلق۔ قضاء معلق وہ ہوتی ہے جو عام دعاؤں سے ٹل جاتی ہے، صدقہ و خیرات سے ٹل جاتی ہے، مگر قضاء مبرم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھ دی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ٹل نہیں سکتی۔ فرمایا احمد سرہندی یہ تو نہ ٹلنے والی قضا ہے، یہ قضاء مبرم ہے۔ اب دعا کے دوران پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پھر خیال آ گیا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ولایت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مجھے وہ رتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ میری دعا سے قضاء مبرم کو بھی ڈال دیتا ہے، نہ بدلنے والی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ یہ خیال آیا، پھر ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تجھے تیرے مقرب بندے عبد القادر کا واسطہ اس شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واسطہ دینے کی دیر تھی کہ اللہ نے ان کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان امام مجد الپاک، نعرہ علی اشاد پور شریف، وائن سنت، جیوے 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 اور آپ کا یہ ارشاد ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ السعداء والاشقیاء عرضت علی وان عینی فی اللوح المحفوظ، کہ جتنے بھی دنیا کے سعید نیک بخت ہیں وہ بھی مجھ پر پیش کی جاتے ہیں، اور جتنے شقی بدبخت ہیں وہ بھی مجھ پر پیش کی جاتے ہیں، اور میری یہ نگاہیں لوح محفوظ پر لگی رہتی ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں میرے کسی متبع، کسی مرید مخلص کا نام کہیں شقیوں میں تو نہیں لکھا گیا۔ اگر لکھا جائے تو فوراً دعا کر کے اس کی شقاوت کو سعادت میں بدلوا لیتا ہوں۔ دوستو یہ بوریا نشین، یہ صوفیاء، یہ اولیاء جو بیٹھے تو چٹائی پر نظر آتے ہیں
مگر ان کی نگاہیں لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہیں. ان کا جسم فرشی کائنات پر ہوتا ہے مگر ان کی روحانیت عرش کی فضاؤں میں سیر کر رہی ہوتی ہے. بیک وقت ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے، خالق سے بھی ہوتا ہے. ایک دھیان مخلوق کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. آپ ہی کے زمانے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک تاجر تھے جو مرید تھے حضرت شیخ حماد دباغ رحمت اللہ علیہ کے. اور حماد دباغ ایک دکاندار تھے، دکان کرتے تھے. اللہ کے ولی دکانوں میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی دفتروں میں بھی ہوتے ہیں. یہ تو دل کا تعلق ہے. جس کا تعلق جڑ جاتا ہے وہ جہاں بھی ہو اس پر کرم ہو جاتا ہے. دکاندار تھے اور یا کی محفلیں ان کی دکان پہ سجتی تھی. سیدنا غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے زمانے میں ان کی دکان پہ آ کر اور یا کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. تو حماد دباغ ان کا ایک مرید تاجر تھا، کسی اور ملک میں تجارت کی غرض سے جانا چاہتا تھا. اس نے اپنے شیخ کے پاس آیا، حماد دباغ کے پاس، اور کہا کہ حضرت میں فلاں ملک میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت بھی دیں، دعا بھی کریں کہ اللہ اس سفر میں مجھے برکت دے، نفع عطا کرے. انہوں نے مراقبہ کیا تو انہیں بتایا گیا، مراقبہ کیا، لوح محفوظ سامنے ہو گیا. دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں اس سفر پر جانے کی اجازت نہیں دیتا. اس سفر میں تمہارا مرنا بھی لکھا ہے، لٹنا بھی لکھا ہے. یہ سفر نفع بخش نہیں ہوگا، منع کر دیا. بوجھل دل لے کر باہر نکلے. پھر خیال آ گیا کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھی بڑے چرچے سنتے ہیں، چلو ان کے پاس جا کر دیکھتے ہیں. ان کے پاس گئے اور ان سے بھی عرض کیا حضور میں جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، دعا فرمائیں. تو انہوں نے مراقبہ نہیں کیا، بس بے دھیانی میں یوں ہی کہہ دیا جاؤ بیٹا کامیابی ہوگی. بس خوشی خوشی سفر پر روانہ ہو گئے اور اس سفر میں بڑا نفع ہوا، لاکھوں کا فائدہ ہوا. اور نفع لے کر بڑی خوشی کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ واپس بغداد آ رہے تھے کہ رات آ گئی. رات میں قیام کیا قافلے کے ساتھ. رات کو جب سوئے تو خواب کی حالت میں ڈاکو آ گئے. ڈاکو آئے اور انہوں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا. ان کے پاس بھی آئے، ان کا مال بھی لوٹ لیا، ان پر تلواریں چلائیں، قتل کیا. اور جو ہی وار کیے تو دہشت سے آنکھ کھل گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یہ خواب تھی، حقیقت نہ تھی. اپنے قافلے کے ساتھ پھر روانہ ہوئے، بغداد پہنچے اور گھر پہنچ کر کچھ تحفہ لیا. تحفہ پیش کرنے کے لیے کچھ پیسے لیے نذرانے کے طور پر، ہدیتاً تحفتاً، تاکہ اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کروں اور مزید دعائیں لوں. جب حماد دباغ کے پاس پہنچے، عرض کیا حضور اللہ نے سفر میں بڑا نفع عطا کیا ہے، یہ تحفہ ہے، اسے آپ قبول فرما لیں. حماد دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے. فرما بیٹے یہ تحفہ حماد کے پاس نہ لا، عبد القادر کے پاس لے جا، کہ جس کے دو لفظوں نے تیری حقیقت کو خواب میں بدل دیا. جو کچھ تو رات میں دیکھ کر آیا ہے حقیقت وہی تھی. میں نے تجھ سے غلط بات نہ کی تھی، میں نے یہ کیا کہ فقط لوح محفوظ پڑھ کے سنا دیا. عبد القادر نے مراقبہ نہیں کیا، بس یوں ہی کہہ دیا جاؤ بیٹا کامیابی ہوگی. اللہ رب العزت نے ان لفظوں کی لاج رکھی اور ان کی وجہ سے اللہ نے تیری حقیقت کو خواب میں بدل دیا. اب میں اس پر ایک سند قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلیل قرآن سے ہو جائے. قرآن میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ جو لکھی ہوئی تقدیر ہو اللہ جو چاہے اسے مٹا دیتا ہے، اور نہ لکھی ہوئی ہو تو اللہ چاہے تو لکھ دیتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی لوح محفوظ کا مالک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھ کر مٹانا یا تو غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے معاذ اللہ، یہ بھول چوک ہو گئی، لکھ دیا بعد میں خیال آیا تو اس کو مٹا دیا، تو اللہ اس غلطی سے پاک ہے، اس سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی. یا لکھنا تھا نہ لکھ سکا، بعد میں خیال آیا لکھ دیا.
تو اللہ اس خطا سے بھی پاک ہے. وہ نہ غلطی سے کسی تقدیر کو لکھتا ہے نہ مٹاتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ ہر خطا سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، امکان خطا سے پاک ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے؟ یا کیا وجہ ہے کہ پہلے نہیں لکھتا بعد میں لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ تو حاضرین محترم ذہن نشین فرمائیں کہ اس کا نہ لکھنا اپنی ذات کے لیے ہے نہ مٹانا اپنی ذات کے لیے ہے. وہ تو لکھنے اور یاد رکھنے، لکھنے سے بھی پاک ہے. وہ لکھے بغیر بھی سب کچھ یاد رکھتا ہے. وہ لکھتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے، وہ مٹاتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے. معاجرہ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، میں جو کچھ لکھتا ہوں حق لکھتا ہوں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی بات مٹانے والی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جب میرا غوث ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جب میرا مقرب ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جب خواجہ صوفی اسلم ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، حضور خواجہ واجگان زندہ باد، ہمارے عالیہ شادپور شریف، زندہ باد، شادپور شریف زندہ باد. جب میرا مقرب بندہ کوئی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ صوفی اسلم ہاتھ اٹھا دیتا ہے، صوفی اصغر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، خلیفہ یوسف ہاتھ اٹھا دیتا ہے. جب جنہوں نے اپنی ساری زندگی میری خاطر قربان کر دی، جب میرا مقرب بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو وہ لکھا ہوا ہو تو وہ کہے تقدیر بدل دے، میں 100 بار مٹا دیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ لکھا ہوا ہو تو وہ کہہ دے تو 100 بار لکھ دیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ میری اپنی ہے. جس طرح آپ کی ڈائری ہو نا تو اس میں لکھ دیں مٹا دیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ فرمایا لوح محفوظ کا مالک میں ہوں، میں لکھ دوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، مٹا دوں کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ لکھوں تو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لکھ کے مٹا دوں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس لیے کہ لوح محفوظ کا مالک میں ہوں. فرمایا کہ بندے جب تو میرا ہو گیا، میری تقدیر بھی تیرے ہی ہو گئی، میری تقدیر تیرے تابع ہو گئی. تو نے کہہ دیا باری تعالیٰ مٹا دے، میں تیری خاطر 100 بار مٹا دیتا ہوں. تو نے کہا باری تعالیٰ لکھ دے، میں تیری خاطر لکھ دیتا ہوں. تو یہ مقام محبوبیت ہے. جب بندہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو رب کی تقدیر بھی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. پھر جو وہ زبان سے نکالتا ہے، جو وہ اشارہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مطابق تقدیروں کو بدلتا چلا جاتا ہے. حاضرین محترم، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں. میں اگر ساری رات بھی بیان کرتا رہوں تو ختم ہونے کو نہ آئے. میں اصول برکت کے لیے ایک دو باتیں کر دی، ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں کر دوں کہ ایصال ثواب کے حوالے سے اتنی صحیح احادیث موجود ہیں کہ کوئی صاحب عقل انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا. صحیح مسلم میں، بخاری میں اور سیاستہ کی حدیث ہیں. حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3: صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ حج کرتا ہے، نہ وہ ذکر اذکار، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. مگر 3 اعمال منقطع نہیں ہوتے، 3 اعمال پھر بھی قائم رہتے ہیں. ایک عمل صدقۃ جاریہ ہے، جو انسان اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. صدقہ جاریہ اس کی زندگی مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. آپ نے یہ صوفی سینٹر قائم کیا، اس طرح دیگر آپ جو ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ نئے سلسلے شروع کرتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ ہے جو اپنے ہاتھ سے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے.
کوئی مسجد بنواتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے، یا کوئی رفع عام کا کام کرتا ہے، صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا علم ہے کہ انسان کسی کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے پڑھنے والے آگے پڑھاتے ہیں، پر یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یا پھر یوں کرتا ہے انسان کہ جہاں پہ طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں ان طلباء کی، اساتذہ کی، مدارس کی خدمت کی جاتی ہے، تو یوں بھی تعلیم کے ترویج و اشاعت میں حصہ لیا جا رہا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، او یدعو لہو ولد صالح یدعو لہو، یا مرنے والے کا کوئی نیک بیٹا ہو جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ صوفی عامر اسلمی نقشبندی صاحب جو ہیں یہ اس سلسلہ سے وابستہ ہے۔ ویسے بھی کوئی نیک بیٹا دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ارے جب اس سلسلے کا ایک نیک بندہ صوفی عامر جیسا شخص جب وہ اللہ کے لیے دعا کرے گا تو ان ہاتھوں کو کیسے لٹایا جائے گا؟ تو جب نیک بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی میت کا درجہ، نیک بندہ مرنے والا، اس کا درجہ اچانک بلند ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے انا لی ہذہ، اے میرے رب یہ میرا اچانک درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے باستغفار ولدک لکا، کہ دنیا میں جو تیرا بیٹا ہے وہ تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کی وجہ سے ہم نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو میت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، ہاتھ پاؤں مار رہا ہو کہ کوئی سہارا مل جائے۔ ایسے عالم میں اسے ڈوبنے والے کو سہارا مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ فرمایا میت بھی اس طرح انتظار کرتا ہے کہ کاش میرے والدین، میرے ماں باپ، میرے بیٹے، میرے باوفا دوست میرے لیے دعا کر دیں۔ تو جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا اس تک پہنچتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر اس کی قدر و منزلت کرتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرے لیے دعا کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اہل زمین جو دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رحمتوں کے پہاڑ قبروں پر بھیجتا ہے، اور وہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اپنے مردوں کے لیے تو جبریل علیہ السلام ایک نورانی شکل میں اس کے صدقے کو ایک تھال میں، ایک ڈش میں رکھ کر لے جاتے ہیں، اور جا کر مرنے والے کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں گہری قبر میں لیٹنے والے، اے گہری قبر کے رہنے والے، یہ تحفہ ہے جو تجھے تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، اسے قبول کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ مردے اس کے قریب جو ہوتے ہیں جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ بیچارے غمناک ہو جاتے ہیں کہ کاش ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے ایک شخص، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر اسے موقع ملتا بات کرنے کا تو وہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ فرمایا ہاں اس کی طرف سے صدقہ کر دو، قبول ہوگا۔ ایک اور صحابی ہیں سعد بن عبادہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ گھر پہ نہیں تھے، واپس آئے تو والدہ کا وصال ہو چکا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میری والدہ کا وصال ہو چکا ہے، میری عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں تو اس کا اجر انہیں پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرور پہنچے گا۔ تو اس صحابی نے عرض کی آقا آپ گواہ ہو جائیں
کہ میرے کھجوروں کا جو بہت بڑا باغ ہے وہ سارا باغ میں نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا والد انتقال کر گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ حج نہیں کر سکے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو تم وہ قرض ادا کرتے یا نہیں؟ عرض کی آقا ضرور ادا کرتا۔ تو فرمایا کہ یوں سمجھو کہ حج تمہارے والد پر قرض کی طرح ہے، اس کو ادا کرو۔ تو والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو 11 مرتبہ قل شریف پڑھے تو اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور ان سب مردوں کے برابر دعا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ تکاثر پڑھتا ہے، اور پھر کہتا ہے اے اللہ جو تیرے کلام میں سے میں نے پڑھا وہ اس قبرستان کے جتنے بھی مؤمنین مؤمنات ہیں ان سب کو میں بخشتا ہوں، اثار ثواب کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ لوگ جن کے لیے دعا کی گئی اس دعا کرنے والے کے لیے شفاعت کریں گے کہ اے اللہ یہ دنیا میں ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، آج ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، اگر گناہگار ہوگا تو اس کو بخش دیا جائے گا، نیکوکار ہوگا تو اس کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے جو میت ہوتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص جوان جس کو کشف قبور حاصل تھا، وہ کوئی بھی مرتا اسے پتہ چل جاتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، کشف قبور حاصل تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کشف قبور تو حاصل ہے لیکن آج اپنی ماں کو میں آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ کہا، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ جوان ہنسنے لگا، کیا اب کیا بات ہے ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر پہلے ماں دوزخ میں جل رہی تھی، ابھی جنت میں ٹہل رہی ہے۔ فرمایا جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ معلوم نہیں ہے، وجہ نہیں جانتا، بس پہلے دوزخ میں دیکھا اب جنت میں دیکھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہوا تھا، جب تو نے یہ کہا کہ ماں دوزخ میں چل رہی ہے تو میں خیال ہی خیال میں اس 70,000 کلمے کا ثواب تیری ماں کو بخش دیا، اللہ نے اس کے تصدق سے تیری ماں کی دوزخ کو جنت میں بدل دیا۔ حاضرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں نا، جو بیٹے کرتے ہیں جمعے کے دن ان کے اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو والدین قبر میں خوش ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال نہ ہوں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر شب جمعہ جو ہے، شب جمعہ کو مغرب کے ساتھ ہی وہ جو روح ہیں جس گھر میں رہتی ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ روحیں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہمارے لیے استغفار کرنے والا؟ تم ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے، صدقے کیوں نہیں کرتے، بخشش کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، کیوں بھول گئے ہو؟ تو جب اس گھر سے دعائیں ہوتی ہیں تو وہ روحیں خوش ہو کر لوٹتی ہیں، اگر دعائیں نہ ہو تو پریشان ہو کے لوٹتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا، اپنے اعزہ و اقارب کا، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ شب جمعہ ہو، جمعہ کو زیارت کرنے قبرستان میں جائیں اور ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ اسلمیہ اللہ رب العزت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے فیضات و برکات کو دام و تام فرمائے، ان سے ہم سب کو فیض ہمیشہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رازدار خلوت و جلوت صوفی اصغر صاحب دامت برکات علیہ اللہ رب العزت انہیں عمر دراز عطا فرمائے، اور مجسمہ خلوص حضرت خلیفہ یوسف صاحب دامت برکات علیہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، ان کے فیضات و برکات کو دام و تام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
That concludes the mehfil. Can all those stand please for the Salat Islam? سلام شمع بز میں